हालेलुया, अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाजों को बुलंद करें उसके हजूर में, अपने बादशाह को उसकी मौजूदगी के लिए शुक्र गुजार लाते हुए कलाम को मांग ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज भी हमारा खुदावन जो यकसा खुदा है, जो ला तब्दील खुदा है, जो काल और आज अब तक यकसा है, जो कभी ला तब्दील नहीं, ला तब्दील खुदा है, तो उसके लिए शुक्र बजा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो काम 2000 साल पहले उसने किया, वही काम आज वो करना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आवाजों को बुलंद करें, अपनी रुझान बदन को उसके ताबिया कर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा आज के कलाम के लिए मैं तैयार कर खुदा। हालेलुया, हम अपनी रुझान बदन को तेरे हुजूर में खोल के अंडे देते हैं, अपनी अकल और फहम बता कर खुदा की स्तुति। हालेलुया, Hallelujah, praise you God, praise you God, praise you God, hallelujah। कि खुदावंद ये खुशी आज के जन्मदिन की जो खुशी हम मना रहे हैं खुदावंद, आपके कलाम के बगैर ये कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुआ करें, दुआ करें, अपने अपने लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को अंडेर दे उसके हजूर में। हालेलुया, अपने शाफी के सामने अपने आप को अंडेर दे। हालेलुया, अपने रूह जान बदन का नजराना उसके हजूर में पेश कर, जिस तरह प्रेस्टिज का नजराना आपने पेश किया। हालेलुया, हालेलुया। रीवा बाबा बाबा बराता सी, रवा बाबा बाबा बराता सी। हालेलुया, praise you God, praise you God, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you God, praise you God, hallelujah, hallelujah. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord। खुदा ने ईमान के साथ तेरे कलाम को सुनने वाले बने खुदा। हालेलुया, पूरी तवज्जो के साथ तेरे कलाम को सुनने वाले, अपने दिल को तेरे कलाम के साथ अटैच कर दे खुदा। रीवा बाबा बराता सी। हालेलुया, हालेलुया। रहम फजल कर खुदा। लोग किसी बहाव खुदा के खादम को हम दावा देते कि वो खुदावंद का जिंदगी बख्श कलाम हमारे साथ शेयर करें। हालेलुया। आप सब बैठे हैं, तशरीफ रखें। Praise God। सबसे पहले तो मैं आप सबको खुदावंद के घर में, चर्च में वेलकम करना चाहता हूं। खुदा का शुक्र हो कि उसने ये मौका हमें दिया, उसने ये पॉसिबल किया कि हम उसकी पैदाइश के दिन को मनाने के लिए सब यहाँ पर जमा हैं। वरना कितने लोग हैं जो आज हमारे साथ नहीं हैं। उनकी कमी को हम यहाँ पर फील कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हम खुदावंद अपने खुदा के शुक्रगुजार हैं। इस साल के अंदर जो 2021 का साल गुजरा है, हमारे चर्च के कई मेंबर्स थे जो इस फानी दुनिया को छोड़कर खुदावंद यीशु की हजूरी में चले गए, और मेरे ख्याल में वो जगह यहाँ से कहीं ज्यादा बेहतर है। दैट इज अ बेटर प्लेस, और हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। जैसे हमारे भाई हमीद हमारे दरमियान नहीं रहे, भाई जॉर्ज की मिसेस इस साल के अंदर हमसे जुदा हुई, सिस्टर नसरीन जेम्स हमारी बहन थी जो हमसे जुदा हुई। लेकिन हमारा ईमान यह है कि आदमी के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना मुकर्रर है। सो हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि उसने ये दिन हमें अता किया। तो आप में से बहुत से लोग हैं जिनको मैं काफी देर के बाद देख रहा हूं। खुदावंद का शुक्र हो। बहन हमारी गुलफान है जो काफी देर के बाद मुझे नजर आ रही है। भाई जॉर्ज काफी देर के बाद नजर आए। खुदा आपको बरकत दे।
गॉड ब्लेस यू। भाई शरीफ मुझे नजर आए हैं काफी महीनों के बाद। नवीद और बहुत सारे चेहरे हैं जिनको मैं देख रहा हूं। कई दफा हम कहते हैं कि कुछ हमारे मेंबर्स हैं जो काफी महीनों के बाद और कई सालाना भी यहां पर आते हैं, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं कि ना आने से साल बाद भी आ जाना बेहतर है। बिल्कुल ना आने से कभी कभार आ जाना भी बेहतर है। कहा जाता ना कि इट इज बेटर टू अराइव लेट देन नेवर। तो हम आपके लिए शुक्रगुजार हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ें, मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 18 आयत है जिसको हम पढ़ेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि इस्लामाबाद के अंदर हम चर्च बिल्डिंग के लिए बहुत देर से दुआ कर रहे हैं और अब पॉसिबिलिटी लग रही है कि खुदाबंद हमारी दुआ का जवाब देने वाला है। इस बात के लिए अभी हमने दुआ भी करनी है कि खुदा हमारी मदद करे और ऐसी जगह हमें मुहैया करे जहां पर लोग पूरे आ सकें और लोगों को नीचे कारपेट पर हमें बिठाने की जरूरत पेश ना आए। मेरी ये ख्वाहिश है कि हम ऐसा हॉल तामीर करें जिसमें कम से कम 500 लोग आसानी के साथ सीटिंग कैपेसिटी हो, 500 चेयर्स उस पर लग सके। ऐसा बड़ा हॉल हो तो अच्छा नहीं है। तो इस बात के लिए दुआ भी करनी है और फाइनेंशियली भी मैंने पहले भी इस बात को बताया है, इस बात को याद रखना है। काफी सारे पैसे हैं जो हम ऑलरेडी जमा कर चुके हैं। तकरीबन 4 लाख के करीब हमारे पास पैसे जमा हैं, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए भाई जावेद बता सकते हैं कि 4 लाख से ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। आप में से कई एक ने घर बनाए हैं, तो 4 लाख में घर बन सकता है, तो खुदा का घर 4 लाख से ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। तो जब हम खुदा के लिए देंगे खुदा हमें बरकत देगा। लेकिन मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को जो इस साल में हम देखना चाहते हैं, हम दुआ करना चाहते हैं। अभी मीटिंग के एंड में हम दुआ करेंगे। अब हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी आयत नंबर 18। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले, वो कहता मरियम कुंवारी थी, सो उनकी मंगनी हुई है, लेकिन उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूहुल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदाबंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। यीशु का नाम पैदा होने से पहले ही रख दिया गया। फरिश्ते ने हदायत की, रहनुमाई की। उसने कहा उसके बेटा होगा और तूने उसका नाम क्या रखना है? यीशु नाम, और कोई नाम नहीं, यीशु नाम रखना है, क्योंकि वो ही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यीशु का मतलब ही यह है, गुनाहों से निजात देने वाला। यहोवा इज बिकम आवर साल्वेशन, सेवियर। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। आइए दुआ करें, अपने सिरों को झुकाएं खुदा की हजूरी में और अपने अपने लिए कलाम मांगें। खुदावंद खुदा, हम तेरे हजूर में झुकते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। तेरे मसा को मैं इस जगह पर मांगता हूं।
Praise God. Praise God. खुदावंद अपने अब्र को नाज़िल कर, अपनी हजूरी को नाज़िल कर। मैं अपने कमजोरी को रियलाइज करता हूँ, और ऐ खुदावंद आज तुम मेरी मदद कर। हेल्प मी गॉड, हेल्प मी गॉड। आज अपने लोगों की जरूरत के मुताबिक उनसे कलाम कर। Praise you God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Praise you God, praise you God. Praise you God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हमसे बोल, हमसे कलाम कर। तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। खुदावंद यीशु का इस दुनिया में पैदा होना मोजज़ाना था, जो कि कमवारी से पैदा होना एक ऐसा बड़ा निशान था कि उसने कहा खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। निशान का मतलब है अनयूजुअल चीज, ऐसी चीज जो गैर मामूली हो। कमवारी बेटा पैदा करे ये नामुमकिन सी बात थी, लेकिन ऐसे हुआ। मुकद्दसा मरियम कमवारी थी। पाक रूह की कुदरत से वो खुदा जिसने सारी कायनात को पैदा किया, उसके कहने से, उसके कलाम से उस बतन के अंदर वो बदन तैयार हुआ। हमारा ये ईमान नहीं है कि खुदा का बेटा, हम इसलिए उसे कहते हैं कि खुदा शायद फिजिकली उसका बाप था। नो नो नो, ऐसी बात नहीं है। खुदा का बेटा इसलिए कि उसको पैदा करने वाला खुदा था। आदम था जिसको खुदा ने पैदा किया, और नसबनामा पढ़कर देखें, लिखा है वो उसका बेटा था, वो उसका बेटा, लूका की अंजील में। और जब आदम तक बात पहुंचे तो लिखा और वो खुदा का, उसका पैदा करने वाला। बाप का मतलब है पैदा करने वाला। तो खुदावंद यीशु रूहुल कुदस की कुदरत के साथ पैदा हुआ। उसकी पैदाइश मोजज़ाना थी। इनफैक्ट खुदावंद यीशु की पूरी जिंदगी मोजज़ाना है। वो जिधर जाता मोजे करता। अब नामुमकिन बातें मुमकिन हो जाती क्योंकि खुदावंद यीशु वहां पर मौजूद था। अगर वो कश्ती के अंदर है, तूफान ऐसा है कि लहरें कश्ती के अंदर आ रही हैं, लेकिन यीशु कहता है थम जा, तूफान रुक जाते हैं। यीशु नामुमकिन बातों को मुमकिन बना सकता है। बंदा मर जाए, कहते हो सब कुछ खत्म हो गया। एक लाजर नाम का आदमी 4 दिन का मरा हुआ कब्र में रखा जाता है। यीशु वहां पर आया, उसने कहा पत्थर को हटाओ, और वहां खड़े होकर उसने कहा लाजर कब्र से बाहर निकला। लाजर कफन समेत कब्र से बाहर आ गया। मौजज़ा है। कहना मैं ये चाह रहा हूं कि ना सिर्फ यीशु की पैदाइश मौजज़ाना थी, बल्कि यीशु की जिंदगी, उसका हर काम, उसका हर दिन मौजज़ाना था। और वो यीशु आज भी वही है। कलाम के अंदर लिखा है यीशु मसीह आज और कल बल्कि अब तक यकसा है। वो आज भी मौजज़े कर रहा है, और वो चूंकि जिंदा है, और बर्थडे जिंदा का ही मनाया जाता है। मुर्दा आदमी हो तो उसकी बरसी मनाई जाती है। यीशु जिंदा है, इसीलिए हम उसका बर्थडे मना रहे हैं। जब तक जीता है बर्थडे, जब मर जाए तो फिर हर साल। यीशु का आज क्या है? बर्थडे। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है। उसने कहा मैं जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जीता रहूंगा। हम अपने खुदा का शुक्र अदा करते हैं। वो जिंदा है, वो मौजूद है, और उसके वैसे ही मौजज़े आज भी होते हैं। जो मौजज़े यहां बाइबल में लिखे हुए हैं, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। हम प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में आज भी वैसे ही मौजज़े देख रहे हैं। इसी से हम जानते हैं कि वो जिंदा है, मौजूद है, और अपने काम को आज भी जारी रखे हुए है। मैं सिंपली यहां पर यह कहना चाहता हूं, खुदावंद यीशु का आना इस दुनिया में, इस दुनिया पर असर अंदाज हुआ। मसीह के आने का असर दुनिया पर है। दुनिया पहले जैसी नहीं रही।
کئی واقعات دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اثر صدیوں تک فیل کیا جا سکتا ہے. دنیا بدل جاتی ہے اس واقعہ کے بعد. آپ کو پتا دنیا میں ایک 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اور اس کے بعد سیکیورٹی کے حساب سے دنیا پہلے جیسی نہیں رہی. دنیا بدل گئی. ابھی اس پچھلے سال کے اندر ایک واقعہ ہوا ہے, کورونا کی وبا آئی ہے. کیا کورونا نے دنیا کے حالات بدل کے نہیں رکھ دیے ہیں؟ خداوند یسوع کا آنا ایسا بڑا کام تھا, ایسا بڑا معجزہ تھا کہ دنیا کی ہسٹری میں کہا جاتا ہے یہ بات قبل از مسیح کی ہے اور یہ بات بعد از مسیح کی ہے. اثر ہے یسوع کے آنے کا, دنیا پر اثر ہے. اور اس کے آنے کا اثر صرف دنیا پر ہی نہیں, اس کے آنے کا اثر میری زندگی پر بھی ہوا ہے. پہلے میں گناہ کی قید میں تھا, پہلے میں جکڑا ہوا تھا. خداوند یسوع کے آنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. اس نے مجھے نجات دی ہے, لہذا میں تجربے سے جانتا ہوں کہ یسوع اس دنیا میں آیا ہے اور اس کے آنے کا اثر میں پرسنلی بھی اپنی لائف کے اندر فیل کر سکتا ہوں. خدا کا شکر ہو, خداوند یسوع کے آنے کا امپیکٹ ہے, اثر ہوا ہے. آپ پر بھی اثر ہوا ہے. سوچیں کیا یسوع کے آنے کا اثر آپ پر بھی ہوا ہے, یا آپ آج بھی ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے؟ کیا آپ آج بھی ویسے ہی شراب نوشی کرتے ہیں جیسے پہلے تھے؟ کیا آپ آج بھی ویسے ہی نشے کرتے ہیں, ہیروئن اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کرتے ہیں جیسے پہلے تھے؟ کوئی اثر ہوا ہے اس کے آنے کا؟ کیا اس کی زندگی تبدیل, آپ کی زندگی پر اثر ہوا, تبدیل ہوئے ہیں؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے جو بھی یسوع سے ملتا وہ پہلے جیسا نہ رہتا. بیمار اس سے ملتے شفا یاب ہو کر جاتے, کوڑی اس کو ملے شفا پا کر چلے گئے, مردے اس کو ملے زندہ ہو کر واپس. آپ کو پتا ہے نائن شہر کی بیوہ کا بیٹا مر گیا, اس کو لایا جا رہا تھا, جنازہ اس کا جا رہا تھا, آگے سے یسوع آ گیا. اس نے جنازے کو روکا, کہا جوان اٹھ, وہ زندہ ہو گیا. یسوع کے آنے کا اثر ہوتا ہے. اگلی بات, مسیح یسوع کا آنا کتاب مقدس کے عین مطابق تھا. یسوع کا پیدا ہونا حادثاتی نہیں تھا, ایکسیڈنٹلی نہیں ہوا. یہ سب کچھ خدا کے پلان کے عین مطابق ہوا. پیدائش کی کتاب میں کہہ دیا گیا کہ عورت کی نسل سے وہ آئے گا جو آ کر ابلیس کے سر کو کچلے گا. ابراہیم کی نسل اسے کہا گیا, داؤد کی اصل اور نسل اس کو کہا گیا, اور وہ داؤد کے شہر بیت الحم میں پیدا ہوا. اس کا آنا نبیوں کی نبوت کے عین مطابق تھا. اسی لیے تو لکھا ہے یہ وہ بات ہے جو یسایہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھا جائے گا. میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. آج ہم یسوع کے آنے, پیدا ہونے کے دن کو منا رہے ہیں, لیکن کیا آپ جانتے ہیں یہی ہمارا خداوند یسوع ایک بار پھر اس دنیا میں آنے والا ہے, اور اس کی سیکنڈ کمنگ این اسی طرح کلام کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہوگی جیسے پہلی آمد پیشن گوئیوں کے مطابق ہوئی تھی. ابھی میں چند دن ہوئے دیکھ رہا تھا کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر ایک حیوان کا ذکر ہے کہ اس کی شکل شیر ببر کسی ہے اور بازو عقاب کیسے ہیں, اور اس کا جو حلیہ لکھا ہوا ہے این اسی طرح کا ایک مجسمہ یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ کے باہر مجسم وہ نصب کیا گیا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں نے وہ تصویر دیکھی ہے یا نہیں دیکھی, سوشل میڈیا پر یہ بڑی گردش کر رہی تھی. اس کا انہیں کیسے خیال آ گیا کہ ویسے ہی مجسمہ وہاں پر لگانا چاہیے جہاں سے ورلڈ گورنمنٹ وہ ہوتی ہے پوری دنیا پر حکم, پوری دنیا کے نمائندے وہاں پر ہیں, پوری دنیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, UN یونائٹڈ نیشنز. وہاں پر وہی مجسمہ لگایا گیا ہے
جس کی پوری تصویر اور خاکہ مکاشفہ کی کتاب اور دانیل کی کتاب کے اندر ہمیں نظر آتا ہے. اس کی دوسری آمد نزدیک ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کی دوسری آمد بھی عین پیشن گوئیوں کے مطابق ہوگی. یہ جو مہنگائی ہے یہ اور ابھی ہوگی. مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، گیہوں دینار کے سیر بھر، تیل اور مے کا نقصان نہ کرے. جو دینار کے 3 سیر، لکھا ہے نا مکاشفہ کی کتاب کے اندر. مہنگائی اور ہوگی، جگہ جگہ بھونچال آئیں گے، سمندری طوفان اور کیا کیا وبائیں، اور آنے والی بلاؤں کی راہ دیکھتے دیکھتے لوگوں کی جان میں جان نہ رہے گی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، جیسے وہ پہلی دفعہ اس دنیا میں آیا تو وہ پیدا ہوا مقدسہ مریم سے، بچے کی صورت میں آیا. سیکنڈ ٹائم وہ آ رہا ہے، بادشاہ کی حیثیت سے وہ آ رہا ہے اور دلہن کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور اس کی پہلی آمد پیشن گوئیوں کے عین مطابق ہوئی، اور اس کی سیکنڈ آمد عین پیشن گوئیوں کے مطابق ہونے والی ہے. یسوع آنے والا ہے، نشان ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ آنے والا ہے. اور خداوند نے ہمیں ہدایت کی ہے. اس نے کہا اگر تم آسمان کی صورت کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے ہو کہ موسم ایسا ہوگا، تو نشانوں اور زمانوں کو دیکھ کر تمہیں امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا کہ سیزن کون سا ہے؟ میں آپ کو آگاہ کر رہا ہوں، ہمارا خداوند یسوع جلد آنے والا ہے. ہم پہلی آمد کو سیلیبریٹ کریں، گڈ، لیکن دوسری آمد کے لیے ریڈی رہیں، دوسری آمد کے لیے تیار رہیں. ہمارا خداوند جلد آنے والا ہے. اور ایک اور بات، جب یسوع پیدا ہوا تو فرشتگان کا بڑا، خدا کے فرشتوں کا بڑا آنا جانا اور ان کا کلام کرنا ہمیں نظر آتا ہے. کیا فرشتوں پر بلیو کرتے ہیں؟ خدا کے فرشتے ہیں، خدا کے فرشتگان ہیں. وہ نظر نہیں آتے لیکن فرشتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب میں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں فرشتگان ہیں. کچھ فرشتے ہیں جو خدا کے پیغام لے کر انسانوں تک پہنچتے ہیں، اور مقرب فرشتہ جبرائیل ہے جو ہیڈ ہے. اور فرشتے بھی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے میسنجر اینجلز، پیغام پہنچاتے ہیں. مقدسہ مریم کے بعد جو فرشتہ آیا وہ جبرائیل تھا. جو فرشتہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے باپ زکریا کے پاس آیا وہ جبرائیل فرشتہ تھا. دانیل کے پاس جو فرشتہ میسج لے کر آیا وہ جبرائیل فرشتہ تھا. کچھ فرشتگان ہیں جو جنگجو فرشتے ہیں، جو ہمارے لیے لڑتے ہیں. مسیح یسوع کی زندگی کے اندر فرشتوں کا رول نظر آتا ہے. وہ بیابان میں ہے، 40 دن اور 40 رات کو آزمایا گیا، لیکن فرشتے آ کر اس کی خدمت کر رہے تھے. گیتسمنی باغ کے اندر دعا ہو رہی ہے، لیکن فرشتہ آ کر اسے تقویت دیتا تھا. ویسے آپ کو سپر نیچرل تقویت کی ضرورت ہے؟ فرشتوں کی خدمت کا کام ختم نہیں ہوا. مسیح یسوع کے پیدا ہوا تو فرشتگان ہمیں نظر آتے ہیں، اور یسوع نے کہا تم آسمان کو کھلا اور فرشتوں کو ابن آدم پر اترتے اور جاتے ہوئے دیکھو گے. فرشتگان تقویت دیتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. مجھے آئیڈیا ہے کہ اس کو زیادہ لمبا نہیں میسج کو ہم کر سکتے. ویسے ہم سنڈے کو جی بھر کر بائبل سٹڈی کرتے ہیں، اس دن ٹائم کی پابندی نہیں ہوتی. آج میں چاہوں گا کہ اس کو شارٹ رکھا جائے، لیکن ایک بات ہے جو خدا نے میرے دل میں ڈالی ہے اور اسے میں آپ تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں. فرشتوں کا، خدا کے فرشتوں کا رول ہے. جیسے خدا یسوع کی زندگی کے اندر فرشتے نظر آتے ہیں بہت زیادہ. کچھ فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کے لیے خدا نے مقرر کیے ہوئے ہیں. زبور نمبر 34 میں کیا لکھا ہے؟
خدا سے ڈرنے والوں کی، کیوں بھائی منیر کیا لکھا ہے؟ خدا سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے، اور ان کو صرف خیمہ زن ہی نہیں ہوتا، بچاتا بھی ہے. Angel of the Lord encampeth round about them that fear him and delivers them. خدا کے فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا اس گزرے سال کے اندر آپ کون کون سے خطروں میں سے گزرے. کئی دفعہ ہم فیل کرتے ہیں کہ بس اب تو ایکسیڈنٹ ہوا کہ ہوا، اب تو میں گیا، لیکن کوئی نادیدہ قوت آپ کو ہاتھ بڑھا کر سائڈ پہ کر دیتی ہے. مجھے کہا بھائی نذیر بتا رہے تھے کہ ایک دن میں سڑک کراس کر رہا تھا، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ گاڑی اتنی سپیڈ سے آ رہی ہے، اور دیکھنے والے سوچ رہے تھے کہ بس اب یہ بندہ گیا. جو ہی میں نے آدھی سڑک کراس کی، دوسری سائڈ سے تیز گاڑی آ رہی تھی، اور پھر جب اگلے لمحے میں نے دیکھا تو میں سڑک کے کنارے کھڑا ہوا تھا، ایسے جیسے کسی نے اٹھا کر مجھے وہاں سے سائڈ پر کھڑا کر دیا. اگر میں آپ کو موقع دوں تو آپ میں سے بہت سارے ہیں جو یہاں آ کر گواہی دے سکتے ہیں کہ خدا نے مجھے معجزانہ طور پر بچایا ہے. کیا فرشتوں کا عمل دخل آج بھی جاری ہے ہماری زندگیوں کے اندر؟ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن وہ واقعہ جدھر میں آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کتنے جنہوں نے ایلیا کا نام سنا ہوا ہے؟ خدا کا بندہ نبی ایلیا تھا. ایلیا کوہ کرمل پہاڑ ہے ایک، وہاں پر گیا. جھوٹے نبی جو بال اور یسیرت کے نبی تھے ان کو اس نے اکٹھا کر لیا، اور وہ نبی تھے جن کی پشت پناہی، پیٹرن جس کو کہتے ہیں، وہ بادشاہ کی بیوی ایزابل تھی. ایزابل ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور جس گروپ کو بادشاہ کی بیوی سپورٹ کرتی ہو اس گروپ کو تو قابو کرنا بڑا مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ بت پرستی پھیلتی جا رہی تھی. یہوہ خدا کی جگہ بال کی پرستش اور یسیرت کی پرستش جاری ہے، اور پورا ملک بت پرستی میں گر چکا تھا. یہ ہے زوال. جب زندہ خدا کو چھوڑ کر لوگ بت پرستی کی طرف جانا شروع ہو جائیں تو یہ بیک سلائڈنگ ہے، برگشتگی ہے. ایسے دور میں ایلیا نبی کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو چیلنج کیا، اور اس نے کہا کب تک تم دو خیالوں میں ڈاواں ڈول رہو گے؟ اگر یہوہ خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ، اگر بال خدا ہے تو اس کے پیرو ہو جاؤ. کئی دفعہ لوگ دو کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ایک کو چننا ہوگا. ایلیا نبی نے انہیں فیصلہ کرنے کا موقع دیا، اور ساتھ ہی اس نے کہا یہ بھی اپنے قربانی پیش کریں لیکن نیچے آگ نہ جلائیں. میں بھی مذبح تیار کر کے قربانی چڑھاؤں گا لیکن نیچے آگ نہیں جلاؤں گا، صرف دعا کرنی ہے. اور جس کا خدا آگ کے ساتھ جواب دے، جس کی دعا کے جواب میں آگ نازل ہو، وہی سچا خدا ٹھہرے. ایلیا نے دعا کی، آپ جانتے ہیں واقعہ پڑھا ہے نا، سنا ہے. ایلیا نے دعا کی، خدا نے آگ آسمان سے نازل کی، اور اس نے نہ صرف قربانی کو بلکہ اس پانی کو جو اس کھائی میں جمع ہو چکا تھا خندق میں، اس کو بھی چاٹ دیا. اور لوگ گرے سجدہ میں اور کہنے لگے یہوہ ہی خداوند ہے، یہوہ ہی خداوند ہے. ویسے بیداری ہے، مسا ہے، یہ بندہ اپنے آپ کو اسپرچولی ہائی لیول پر فیل کر رہا ہے. وہ سوچ رہا تھا میں ہی اکیلا بچا ہوں، باقی تو سب خدا کے نبیوں کو ایزابل نے مار ڈالا ہے. خدا نے کلام کیا، اس نے کہا تو اکیلا نہیں ہے، 7,000 اور بھی ہیں جو میں نے بچا رکھے ہیں، جنہوں نے بال کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے. اینی پھر اس نے کہا ان سارے نبیوں کو اکٹھا کر لو جو جھوٹے نبی ہیں. کسون کے نالے پر لے جا کر سب کو اس نے مار ڈالا. یہ تو لگتا کوئی زیادہ ہی سخت ہو گیا کام. اس کے بعد واپس آیا، 3.5 سال ہو گئے تھے، بارش نہیں ہوئی تھی. ایلیا دعا کرنے لگا اور بارش آ گئی. ویسے یہ معجزہ نہیں ہے،
3.5 साल کی خشک سالی کے بعد بارش آئے اور لوگ کہیں کہ خدا نے یہ معجزہ کیا ہے. خدا معجزہ کر سکتا ہے. کتنے جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو روحانی طور پر ایسے ہائی لیول پر فیل کیا ہے جیسے ایلیا کوہ کرمل پر تھا؟ کبھی فیل کیا؟ میں نے کئی دفعہ فیل کیا. کئی دفعہ جب آپ مسا میں ہوتے ہیں، خدا کی انوائنٹنگ آپ کے اوپر ہو، تو آدمی عجیب فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. لیکن نیکسٹ ڈے ایزیبل نے میسج اسے بھجوا، دھمکی دی. اسے کہا اگر میں کل تجھے بھی نہ مار ڈالوں جیسے تو نے میرے نبیوں کو مارا ہے، تو دیوتا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے بھی برا کرے. بائبل کے اندر لکھا ہے ایلیا ڈر کر بھاگا. ویسے ایک دن کے گیپ کے بعد یہ فرق ایلیا نہیں لگ رہا. اور جنگ بیابان میں بھاگا، ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گیا، نوکر کو بھی پیچھے چھوڑا اور دعا کرنے لگا، خداوند مجھے اٹھا لے. موت لکھا اپنے لیے مانگی کہ میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں. اور وہاں پر بیٹھا ہے. مجھے لگتا ہے یہ ڈسکریجمنٹ ہے. کئی دفعہ اس سال کے اندر میں یہ فیل کرتا ہوں ہم ڈسکریج ہوئے ہیں. ہمارے روحانی طور پر خدا نے برکتیں دی ہیں، لیکن کئی دفعہ ڈسکریجمنٹ کی روح ہمیں آ دباتی ہے. میں ہی اکیلا بچا ہوں. اور ایسے میں وہ سو گیا. خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا. میں بات فرشتوں کی کر رہا. مسیح کی پیدائش، اس کی زندگی میں فرشتوں کا عمل دخل تھا. یہاں پر بھی خداوند کا ایک فرشتہ آیا. اس نے پانی کی سراہی اور روٹی جو انگاروں پر پکی ہوئی تھی اس کو دی. روٹی اور پانی. اسے کہا اٹھ کھا. اس نے کھایا اور اتنا ڈسکریج، اتنا تھکا ہوا ہے کہ کھانے کے بعد پھر سو گیا. فرشتہ دوبارہ آیا اور آ کر اس نے اسے پھر جگایا اور اسے روٹی اور پانی دیا اور کہا اٹھ کھا، کیونکہ یہ سفر تیرے لیے بہت بڑا ہے. اور کلام کے اندر لکھا ہے کھانے کے قوت کے ساتھ ایلیا 40 دن اور 40 رات چل کر خدا کے پہاڑ ہورب تک گیا. ایسے لکھا بائبل میں. ویسے کیسا کھانا ہوگا؟ ایک دفعہ کھا لیا، 40 دن آپ کو مزید کھانے کی ضرورت ہی نہیں. نہ ہم جو دن میں 3 دفعہ کھانا مانگتے ہیں گھر والوں سے، اگر ہمارے گھر کے افراد کو، بیوی کو یہ والا کھانا کہیں نسخہ مل جائے، ریسپی کہ ایک ہی دفعہ اس کو دو اور 40 دن بھائی منیر ضرورت ہی نہ پیش آئے، موج نہ ہو جائے. لیکن خدا معجزے کر سکتا ہے. اس نے ایلیا کو ایسا کھانا مہیا کیا کہ 40 دن اور 40 رات چل رہا ہے اور کھانے کی اسے ضرورت ہی پیش نہیں ہے. یہ معجزہ ہے. اور وہاں پر کیا، میں صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم کئی دفعہ ایلیا کی طرح ڈسکریج ہوئے ہیں. ہم نے دعائیں کی، ایسے لگتا ہے جیسے جواب نہیں مل رہا. یہ میرا مسئلہ ہے، یہ کیسے حل ہوگا؟ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، خدا معجزانہ طور پر ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. اس نے ایلیا کی معجزانہ طور پر مدد کی. اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جسمانی طور پر یہ کام تو ممکن ہی نہیں ہے، خدا کر سکتا ہے. کیونکہ جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے گزرے سال میں ایسے مسئلوں کا سامنا کیا جس کا حل آپ کو لگتا ہے کہ ہے ہی کوئی نہیں؟ ہوا ہے؟ کسی کو کوئی ایسا مسئلہ درپیش آیا، آپ ڈسکریج ہوئے ہیں ایلیا کی طرح؟ جیسے ایک ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ایک آدمی کا چرچ بنایا اور چرچ بن کے وہ بات نہیں کر رہے بیچ میں، اور اس کے جو بل کے پیسے ہیں وہ ابھی تک بنانے والے کو نہیں پے کی. مجھے پتا ہے بھائی جوید نے کئی دفعہ میٹنگز بھی کی ہیں، لیکن بھائی شوکت اس کو پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. کوئی حل نظر آتا ہے؟ ویسے مشکل ہی لگتا ہے. ویسے خدا مسئلہ حل کر سکتا ہے. کتنے ہمارے بھائی بہنیں ہیں جو اور طرح کی بچوں کے بارے میں پریشان تھے، کئی جابز کے بارے میں پریشان تھے، کئی گھر کا خرچہ کیسے چلے گا.
دکان کے بل کیسے پے ہوں گے, دکان کا کرایہ کیسے پے ہوگا. پریشانیاں آئی ہیں, ایلیا کی طرح ڈسکرج ہوئے ہیں. میں اب کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں, آسمان کا خدا ہمیں سپر نیچرل فوکل فطرت پاور جس کو کہتے ہیں وہ ہمیں دے سکتا ہے. اگر وہ ایلیا کو ڈسکرج دیکھ کر, مایوس دیکھ کر, فرشتوں کو بھیج کر فوکل فطرت قوت ان کو دے سکتا ہے, تو خدا ہماری مدد بھی کر سکتا ہے. خدا نے کئی دفعہ ایسے کیا. اس نے اپنے فرشتہ کو بھیجا جس نے شیروں کے منہ بند کر دیے, اور دانیل شیروں کی مانگ میں سیف رہا. لوگوں نے پکڑ کر انہیں جیل میں ڈال دیا, شاگردوں کو. خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا, جیل کے دروازے کھولے اور شاگردوں کو باہر نکال کر کہا جاؤ ہیکل میں جا کر انجیل کی منادی کرو. خدا عجیب کام کر سکتا ہے. خدا, میں یہ فیل کرتا ہوں خدا کے فرشتے آج بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں. خداوند اپنا ایک فرشتہ بھیجے, آپ اس کی حضوری کو فیل کریں گے اور اس کی پاور کو فیل کریں گے, اور فرشتے تقویت بھی دیتے ہیں اور انکرجمنٹ بھی دیتے ہیں, حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں, تقویت دیتے ہیں. ایلیا کو انکرجمنٹ دی, ایسی انکرجمنٹ دی کہ بعد میں ایلیا نبی آپ کو مایوس فیل نہیں ہوتا. خدا کے فرشتوں کو سپر نیچرل خدا کا کام آج بھی جاری ہے. خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر آپ کو مایوسیوں سے باہر نکالنا چاہتا ہے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتہ جب آیا تو اس نے کیا کہا, ڈرو مت. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا ہمیں آج انکرج کرنا چاہتا ہے. خدا اپنے جو آپ سمجھتے ہیں یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے, آپ نہیں حل کر سکتے, خدا تو کر سکتا ہے. ہمیں 40 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں چرچ بلڈنگ کے لیے جگہ کی تلاش کرتے ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ ویسے خدا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. خدا ہمارے بچوں کے رشتوں کے مسئلے حل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کیا خدا نشہ بار میں جو بندہ اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ اس کو مشکل ہے نکالنا, خدا اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کئی میں ایسے کیسز کو جانتا ہوں, ان کو وہ نشہ چھڑانے والے مراکز میں بھی بھیج کر ہم نے دیکھا, بعد میں وہ پھر شروع کر دیتے. ویسے کیا خدا پکا حل کر سکتا ہے؟ اگر وہ ایسا کھانا دے سکتا ہے کہ 40 دن تک وہ بندہ چلتا رہے اور کھانے کی طاقت برقرار رہے, خدا ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے. بائبل میں اس آیت کو یاد رکھنا ہے, جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا کر سکتا ہے. کیا آج آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے, اس کا تو کوئی حل ہی نہیں ہے؟ کیا آپ کے بزنس میں پرابلم ہے؟ ویسے خدا بزنس کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, خدا کاروبار کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے, خدا آپ کے ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے. اگر خدا ایلیا کو ڈسکریج دیکھتا ہے, میرے خیال میں خدا کی آنکھ ہر جگہ پر ہے اور وہ آپ کی زندگیوں میں دیکھ رہا ہے. اور جب یسوع پہلی دفعہ اس دنیا میں آیا, فرشتگان کا عمل دخل اس کی منسٹری میں نظر آتا ہے. خدا کے فرشتوں کا عمل دخل آپ کی زندگیوں میں بھی نظر آئے گا. اس کلیسیا کے مسئلے حل کرنے میں خدا میری مدد کر سکتا ہے. آئیے دعا کریں. اور اب ہم دعا یہ کرنا چاہتے ہیں, خداوند جب تو فرسٹ ٹائم اس دنیا میں آیا, تیرے فرشتگان کام کر رہے تھے, they were at work. اب بھی اپنے پاک فرشتوں کو بھیج, وہ اس سال کے اندر ہماری حفاظت کریں, وہ ہمارے لیے لڑیں, وہ ہمیں شفا کے لیے موٹیویٹ کریں, ایکٹیویٹ کریں, وہ دشمنوں کے مقابلہ میں ہماری مدد کریں. فرشتوں کو خدا کے لشکر کہا گیا ہے, آرمیز آف گاڈ ان کو کہا گیا ہے. خداوند اپنے فرشتوں کو بھیج. میں اس کلیسیا کے لیے خداوند تیرے فرشتوں کو مانگتا ہوں. خداوند تو غائبانہ طور پر ہماری مدد کر, سپر نیچرل طور سے ہماری مدد کر. ہاللیلویا, 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 ہاللیلویا. سب دعا کریں, سب دعا کریں, اپنی آواز کو بلند کریں اور دعا کریں. ہاللیلویا. خدا سے مدد مانگیں. Praise God, praise God. اچھا ہوگا اگر ہم کھڑے ہوں.
آئیے کھڑے ہو کر دعا کریں. اب بھول جائیں گے آج کرسمس ہے یا نہیں ہے. ہم دعا کرنا چاہتے ہیں اور خدا کے سامنے اپنا اپنا مسئلہ رکھیے. اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں خدا کے سامنے کوئی مسئلہ ناممکن نہیں ہے. وہ کر سکتا ہے. وہ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا, وہ سپر نیچرل ہاتھ کو بڑھائے گا اور ہماری مدد کرنے والا ہے. خدا ہماری مدد کرنا چاہتا ہے. ہلیلویا ہلیلویا. سب دعا کریں, سب دعا کریں گے. ہم تھوڑی دیر کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں. Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. La 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 ho ra ba la ra ba ta ha. Yo la la ho ya ba ka ra sa ha ta ra. Praise you God. Isko band. Praise you God, praise you God, praise you God. Hallelujah, 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 hallelujah.